कैस है, फरहाद है, रांझा है, मिर्जा है, खलील। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या कैस है, क्या फरहाद उससे है, खलील है, रांझा क्या है, बात है। मिर्जा है, खलील। कितने ही नामों से है मशहूर दीवाने का नाम। वाह वाह। जिंदगी खेल है, जिंदगी का हर एक मार का खेल है। वाह। चाहतें, नफरतें, नेकियां, लफ्जिशें, जिनमें हम तुम मुहर्रिक हैं इस खेल में सभी सिर्फ किरदार। नाजुक के लिए शायद की वजह से ही शायरी जो है आपके ख्याल में परवान चढ़ती है, तो क्या ये सच है कि इसके लिए कुछ और भी अफकार हैं या कुछ और भी चीजें हैं? जी जी, सितारों से आगे जहां और भी हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं डेली वीडियोज़ विद बदर और मैं हूं आपका होस्ट बदर मुनीर कुरैशी। नाज़रीन, आज हमने एक छोटा सा इंटरव्यू आपके लिए इंगेज किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मिसाली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रोफेसर और शायर खलील मिर्जा साहब। हम उनको अपने स्टूडियो में खुशामदीद। तो शायरी के बारे में लोगों का ख्याल ये है कि शायरी जो है ये किसी का जब दिल टूट जाता है या कोई अफसानवी माहौल बन जाता है या किसी आप कह सकते हैं कि सिंफ नाजुक के लिए शायर की वजह से ही शायरी जो है आपके ख्याल में परवान चढ़ती है, तो क्या ये सच है कि इसके लिए कुछ और भी अफकार हैं या कुछ और भी चीजें हैं? जी जी, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत शुक्रिया आपके स्टूडियो का, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इज्जत दी, इनवाइट किया। ये हमारे तहे लिए दिल से हम खुशबख्ती है कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन की ख्वाहिश थी कि हम मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस बनाते रहते हैं एजुकेशन के ऊपर, तो कुछ ऐसे मतवाले भी थे कि जो शायरी का शगफ रखते हैं। उन्होंने कहा है कि आप कुछ गुमनाम जो शुराए कराम हैं उनकी पॉडकास्ट करें, उनके साथ इंटरव्यू करें। तो मेरी नज़र में पहले आप गए क्योंकि आपकी शायरी को मैंने करीब से पढ़ा है, परखा है और आपके कलाम को बड़ा अच्छा पाया है। दौर हाजिर के मुताबिक आपके कलाम में मैंने जिद्दत भी देखी है, उसको क्लासिकल भी रंग में उसमें देखा है। तो मैंने सोचा कि आपसे वक्त लिया जाए और आपने शक्कर भी फरमाई। तो सर, आपने शायरी की इब्तदा कब की? शायरी एक मेरी नज़र में तो खुदादाद सलाहियत है और बचपन से ही चौथी पाँचवीं क्लास से मुझे शौक था शेर सुनने का और शेर कलेक्ट करने का। तो छठी या सातवीं क्लास से मैंने पैरोडीज लिखना शुरू की। अच्छा। और वो बड़ी मकबूल हुई स्कूल में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे बज़्म अदब का इंचार्ज बना दिया था वाह। हमारे जो गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजफ्फरगढ़ से था। माशाल्लाह। बेसिकली मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। जी जी। तो उन्होंने इंचार्ज बना दिया तो मैं पैरोडीज बच्चों को लिख कर देता था और शायरी की तरफ शगफ बढ़ता गया। फिर मैंने असातिज़ा को पढ़ना शुरू कर दिया, मिर्ज़ा गालिब को पढ़ना शुरू कर दिया, मीर तकी मीर को पढ़ना शुरू कर दिया, मुनीर नियाज़ी को पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अहमद नदीम काज़मी को स्टडी किया, अहमद फराज को स्टडी किया, फैज़ अहमद फैज़ को। फिर स्टडी का शौक बढ़ता गया। फिर मैंने क्लासिकल शोरा भी स्टडी की और जदीद शोरा भी। तो इससे मुराद ये है कि शायरी के लिए कोई मखसूस तालीम की जरूरत नहीं होती, शायरी ये इल्हाम है। हाँ, अगर इसको वजन करने के लिए तालीम जरूरी है। जी, असल में मुतालिया है आपका। अच्छा। जब आप मुतालिया ज़्यादा करेंगे तो आप अपने अंदर की जो कैफियत हैं, जी जी। आपका जो तखय्युल है, आपके जो ख्यालात हैं, आप उसको बखूबी ही बयान कर सकते हैं। सही सही। जितनी ज़्यादा आपके अंदर तालीम होगी और मुतालिया होगा, उतनी ही हुनरमंदी के साथ आप उसको बयान कर सकेंगे। सही। तो तो आपकी प्राय जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, जैसे आप बता रहे हैं ओज़ान, रमूज़, ये मैं समझता हूँ कि नॉर्मल चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा, ये मतलब एक समझ लें खूबसूरती क्रिएट कर देती हैं। ख्याल होना लाजमी है, ख्याल ख्याल की असल बंदिश चीज़, करने के लिए ये चीजें जरूरी ये है। ज़रूरी है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि आपने जो अपनी एजुकेशन है वो कहाँ से हासिल की है? जैसे आपने बताया मुजफ्फरगढ़ से हाई स्कूल। जी, जी, बुनियादी तालीम मैंने मुज़फ्फरगढ़ से ही हासिल की सही। और 5वीं तक मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। सही। उसके बाद हाई स्कूल में मैट्रिक की, गवर्नमेंट हाई स्कूल मुज़फ्फरगढ़ सिटी में। सही। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुज़फ्फरगढ़ से मैंने ग्रेजुएशन किया। माशाल्लाह। उसके बाद बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। सही। फिर एमफिल भी वहीं से किया। तो पीएचडी का भी इरादा है? इंशाल्लाह जी, पीएचडी का। तो ये लिटरेचर में ही कर रहे हैं, उर्दू अदब में ही आप कर रहे हैं? उर्दू अदब में जी, इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो असल में शायरी जो है ना मेरी नज़र में जी जी। इंसान के अंदर की महरूमी है बिल्कुल। और इंसान के अंदर की वहशत, बिल्कुल। वहशत है। बेशक। जब इंसान वहशत में आता है, महरूमियों से तंग आ जाता है, तो वो उसका इजहार
کرتا ہے, بالکل جس کو ارسطوٹل نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا کتھارسس ہے, ہاں بالکل تزکیہ ہے. بے شک ایسا تو ہر مذہب میں, ہر ملک میں, ہر جگہ پہ مختلف طریقے ہیں اپنے کتھارسس کے. کچھ گا بجا کے کر لیتے ہیں, بے شک ٹھیک ہے, کچھ لڑ کے کر لیتے ہیں کتھارسس. جو مذہب ہے, کچھ نماز پڑھ کے, کچھ بھجن گا کے اپنا کتھارسس کر لیتے بے ہیں. شک وہ اپنی اپنی بات وہ ایک ہر انسان کا ایک اپنا انداز ہے. بے شک کچھ لوگوں کے اندر جو ہے نا شاعری کے ذریعے کتھارسس اپنا کر لیتے ہیں, اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں. تو انسان کے جو اندر کا غبار ہے, اندر کی محرومیاں ہیں, اندر کی وحشت ہے, وہ شاعری کی صورت میں, لفظوں کی صورت میں باہر آ جاتی ہیں کہ انسان کے تخیلات کیا ہیں, اس کے اندر کیا ہے. یعنی شاعری سے اگر ہم اس کو اس چیز دیکھیں کہ آج کل کے دور پہ وہ ہمارے ایک شاعر سے نے کہا تھا کہ اس دور میں اب کوئی پیغمبر نہیں ہوگا, عقدہ جو کھلے گا کسی شاعر سے کھلے گا. یعنی یہ جو شاعری ہے اس پہ, اس کا عقیدے پہ کتنا اثر ہوتا ہے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں, آپ جو مذہبی لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شاعری ہے, یہ شاعری جو ہے یہ اس کو مکروہ بھی قرار دیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ شاعر ہوتے ہیں, یہ اپنی کیفیات میں گم ہو کے ایسے خیالات ایسے خیالات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں. لیکن ایک جگہ پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ عقدہ جو کھلے گا کسی شاعر سے کھلے گا. تو اس میں کیا ڈفرینس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, میں اگر مذہب کے نظریے سے دیکھا جائے جی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جو ہے نا برے شاعروں کی مذمت کی ہے, اچھے شاعروں کی تعریف کی ہے. برے شاعروں سے مراد یہ ہے کہ جو فحش شاعری کرتے ہیں, جو غلط شاعری کرتے ہیں, جو انسان کو خطا کی طرف, غلطی کی طرف لے جاتی ہے, برائی کی طرف لے جاتی ہے, وہ غلط شاعری ہے. اور جو انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے, بہت بڑے بڑے شاعر گزرے, ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال, ٹھیک ہے نا, اچھائی کی شاعری کی ہے انہوں نے, اسلامک فلسفے کی شاعری کی ہے, اور جو ہے سوشلزم کی شاعری کی ہے, معاشرے کی اصلاح کی شاعری کی ہے. تو یہ جو شاعری ہے یہ بہت اچھی شاعری ہے. ابھی تک اصلاحی شاعری جو ہے نا بہت ضروری ہے. اور دوسری میں ایک اور بات کوٹ کروں گا جو حدیث سے تعلق رکھتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ شاعری کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ شاعری ایک قسم کی گفتگو ہے, اس میں جو بھلی بات ہے وہ بھلی ہے, جو بری بات ہے وہ بری ہے. تو لہٰذا یہ ایک قسم کی گفتگو ہے. اب کوئی گفتگو کو کہے کہ یہ جادوگری ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, آپ نے مختلف شعراء کو پڑھا ہوگا, جی, آپ صوفی شاعری جو ہے جس میں بابا بلے شاہ ہیں, ہمارا رومی کشمیر ہیں, اور دیگر شعراء, خواجہ غلام فرید, بابا گل نانک, بے شک بہت ایسے میاں محمد بخش, ان کی شاعری کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں جو تصوف ہے, آپ جیسے لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ اندر کی صفائی, دل کی صفائی. تو ایسی شاعری انسان کو اندر سے نیک ہونے پہ, اندر سے اچھا ہونے پہ جو ہے وہ معمور کر دیتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے کہ انسان کو اندر سے صاف ہونا چاہیے. انہوں نے اصلاح معاشرہ کے لیے بہت کام کیا. ان کی شاعری میں ہمیں خالی رمزیہ شاعری ہی نہیں ملتی ہے بلکہ اس میں معاشرے کی بڑی اصلاح ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال کی جیسے آپ نے بات کی, بابا بلے شاہ, گرو نانک اور دیگر شعراء یہ انسانیت کی شاعری کی. تو آج کل کے شعراء جو ہیں وہ زیادہ تر رومانس کی طرف جا رہے ہیں, رومانس آپ جسے کہہ سکتے ہیں, اور ایسی شاعری آ رہی ہے جو بلغر شاعری ہے. اس میں الفاظ کا جو رچاؤ بساؤ ہے وہ بہت صحیح نہیں دیکھنے کو ملا. حالانکہ میں نے آپ کی شاعری کو اسٹڈی کیا جب کچھ غزلیں, تو اس میں مجھے وہ کچھ پرانی جھلک ضرور دکھائی دی. لیکن یہ جو نئے شعراء ہیں یہ کیسے اپنی جو ہے شاعری کو بہتر کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اصلاح معاشرہ کر سکتے ہیں؟ جی, میں نے پہلے بھی گفتگو میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا, جتنا زیادہ ہم نے اساتذہ کو اسٹڈی کیا ہوگا, جتنا زیادہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا ہوگا, تو ہم اپنے تخیلات کو ان چیزوں میں بیان کر سکتے ہیں, یا ان چیزوں کو اپنے تخیلات میں بیان کر سکتے ہیں. تو قرآن پاک کا مطالعہ, اس کی تفسیر کا مطالعہ ایک شاعر کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جب آپ صوفیزم میں جائیں یا صوفیزم کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو آیات کے ترجمے جو ہے شعروں میں ملتے. تو ایک جو شاعر ہے اس کو قرآن پاک سے کتنا سبق ملتا ہے, اور قرآن پاک سے کتنا مطالعہ اس کا ضروری ہے کہ وہ اپنی شاعری میں اچھے خیالات جو ہے, اچھے تصور جو ہے ان کو لا سکے, یا شاعری میں ان کو رچاؤ بساؤ کر سکے. بالکل, بینگ کا مسلم تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کے مطالعے کے بغیر شاعری ادھوری ہے. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, حدیث کے مطالعے کے بغیر ادھوری ہے.
اسلامی اسٹڈی کے مطالعے کے بغیر یا ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے مطالعے کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری شاعری ادھوری ہے، ہمارا علم انکمپلیٹ ہے. میں یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جاہل کنسیڈر کرتا ہوں اگر میں اسلامک اسٹڈی نہ کروں. اس کے علاوہ ہمیں سائنس کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے، ہمیں جو دوسرے بڑے لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، فلسفی ہیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ارسطو کو، سقراط کو، بقراط کو، ٹی ایس ایلیٹ کو، بالکل مختلف یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے لوگوں کو استاد ہیں. اسٹڈی کریں. جی بے شک. اچھا سر، آپ کی جو ایجوکیشن کا جو آپ معلم ہیں، آپ یہ کب سے شروع ہوا سلسلہ اور کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو درس و تدریس کے شعبہ میں؟ یہ جو معلم کا پیشہ ہے یہ تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے ورثے میں ملا ہے. ماشاءاللہ. میری جو بڑی سسٹرز ہیں اچھا وہ تمام ٹیچرز، ٹھیک ہے، اچھا. میرے بڑے بھائی وہ ٹیچرز. تو ایک گھر میں بھی ٹیوشن کا ماحول بچپن سے ہی دیکھنا اور اساتذہ کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ ہمارے فیملی ممبرز بھی تھے، اساتذہ بھی تھے. بے شک. پھر جب اسکولز میں گئے تو وہاں پر بھی مانیٹر بن کے رہے اسکول میں. اچھا وہ بھی ماشاءاللہ. ایک مانیٹر آدھا استاد ہوتا ہے. بے شک. تو جب اسٹڈی کمپلیٹ کر لی، جب اسٹڈی کمپلیٹ کر لی تو پھر بھی یعنی کہ پڑھاتے رہے، دوستوں کو سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے. تو اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر سیدھا کا سیدھا جو ہے نا ہم اس کی طرف آ گئے. تو ہمارے ناظرین آپ سے کچھ آپ کے اشعار سننا چاہتے ہیں، تو کچھ اپنی جو پسندیدہ اشعار ہیں آپ وہ ہمیں چند سنا دیں آپ. جی جی تو میں سب سے پہلے غزل سے سٹارٹ کروں گا. جی. غزل کے چند اشعار ہیں کہ درد دل دیوانگی اور ہوش کھو جانے کا نام. واہ واہ کیا بات. درد دل دیوانگی اور ہوش کھو جانے کا نام، عشق ہے ایک نام کو ہر لمحہ دہرانے کا نام. کیا بات ہے. واہ واہ. شکریہ. خود میں ہی الجھے ہیں ایسے بھول بیٹھے زندگی، خود میں ہی الجھے ہیں خود ایسے. میں ہی الجھے ہیں ایسے بھول بیٹھے زندگی، اب نہیں لیتے کبھی ہم خود کو سلجھانے کا واہ نام. واہ 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 کیا بات ہے. خوبصورت. شکریہ. اور کس طرح خود کو سمیٹوں، کس طرح آگے بڑھوں، واہ. کس طرح خود کو سمیٹوں، کس طرح آگے بڑھوں، درد لیتا ہی نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا نام. کیا بات ہے. واہ خوبصورت. شکریہ. اور کیس ہے، فرہاد ہے، رانجھا ہے، مرزا ہے، خلیل. ہاں ہاں ہاں. کیا کیا کیس ہے، کیا فرہاد اس سے ہے، خلیل ہے. رانجھا کیا ہے، بات ہے. مرزا ہے، خلیل. کتنے ہی ناموں سے ہے مشہور دیوانے کا نام. واہ واہ کیا بات ہے. خوبصورت. ایک دفعہ پھر یاد تھا وہی شعر. درد کیس ہے، فرہاد ہے، رانجھا ہے، مرزا ہے، خلیل. ہاں. کتنے ہی ناموں سے ہے مشہور دیوانے کا نام. درد دل دیوانگی اور ہوش کھو جانے کا نام، واہ. عشق ہے ایک نام کو ہر لمحہ دہرانے کا نام. کچھ اور بتاؤ. ایک نظم عنوان ہے زندگی کھیل ہے. واہ. زندگی کھیل ہے، زندگی کا ہر ایک مار کا کھیل ہے. واہ. چاہتیں، نفرتیں، نیکیاں، لغزشیں، جن میں ہم تم محرک ہیں، اس کھیل میں سبھی کردار ہیں. واہ واہ. اپنی اپنی سبھی کی سبھی کوششیں ایک گردش میں حرکات کرتی ہوئی زندگی کو گزارے چلی جا رہی ہیں کہ رکتی نہیں. واہ. عزتیں، ذلتیں، رونقیں، محفلیں، راحتیں، رنجشیں، کیا بات. اپنی اپنی سبھی کی سبھی حالتیں کیا بات. کھیل کی کیفیت کا ہی احساس ہیں. واہ واہ. ایسا لگتا ہے جیون کی ہر کیفیت کھیل ہے. واہ واہ کیا بات. ایسا لگتا ہے جیون کی ہر کیفیت کھیل ہے. عشق بھی کھیل ہے. عشق پتھر سے ٹکر لگانے کا، دل کو جلانے کا، رب کو منانے کا ایک منفرد، مضطرب، مرتعش، مستقل کھیل ہے. عشق دل کی اذیت میں لپٹا بھیانک پراسرار کا کھیل ہے. عشق کے کھیل میں ایسے کردار ہیں جو کہ عشاق کی ذات کی جیت کو مات دینے کی چالوں سے تھکتے نہیں اور وہ رکتے نہیں، وہ جھجکتے نہیں. عشق میں ایسا لگتا ہے سارا جہاں، یہ زمین و زمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، فضائیں، سبھی کے سبھی عشق کا کھیل ہیں. زندگی کھیل ہے، زندگی کا ہر ایک مار کا کھیل ہے. بہت خوب. بہت ہی آپ نے زبردست ہمارے سامنے اپنی غزلیات میں سے کچھ حصہ نے سنایا. نظم کا بہت زبردست روانگی والی نظم ہے اور بہت سمجھ لیں کہ دلی سرور آیا اس بات پہ. سر آخر میں آپ ہماری یوتھ کو جو آج کل بھٹک گئی ہے، اپنے اسلاف کی جو بتائے ہوئے طریقہ کار تھے ان سے بھٹک گئی ہے، اپنے جو مذہبی روایات ہیں ان سے بھٹک گئے ہیں، اپنی معاشرت کو بھول چکے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ مطالعہ کریں.
اپنے اسلاف کو اسٹڈی کریں. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیمارا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے اسلاف کو بلا دیا ہے, اپنے بزرگوں کو بلا دیا ہے, ہم نے اہل بیت کے طریقے کو بلا دیا ہے, ہم نے صحابہ کرام کے طریقے کو بلا دیا ہے, ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جو ہے نا بھلا دیا ہے. ہمیں وہ دوبارہ سے ریلائز کرنا ہوگا, ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا, ہمیں اپنے بزرگان دین کا مطالعہ کرنا ہوگا, ہمیں اولیاء کرام کو مطالعہ کرنا ہوگا, ہمیں اپنے اساتذہ جو اردو ادب سے ریلیٹڈ ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے ان کو سمجھنا, ان پہ امپلیمنٹیشن کرنا. جب ہم سٹارٹ کر دیں گے, قدم اٹھائیں گے, تو انشاءاللہ جو ہے نا منزل مقصود تک ضرور پہنچ جائیں گے اور ہماری نوجوان نسل بھی منزل مقصود تک. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور یوں ہی روانگی کے ساتھ آپ شاعری کرتے جائیں, اور شاعری سے اپنا جو ایک وہ شاید میں نے شعر بھی آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ عقدہ جو کھلے گا کسی شاعر سے کھلے گا. ناظرین کرام, شاعری تجربات کی وادی میں سینے کے بل چلنے کا نام ہے. تو شاعری تجربات سے بھی آتی ہے, کچھ اللہ کی جو ہے عنایات بھی ہوتی ہیں, تخیلات بھی بنتے ہیں, مگر اس کے لیے نیت صاف ہونی چاہیے, اور آپ جو ہے تجربات کی وادی میں ضرور آپ کو گھومنا چاہیے. انشاءاللہ اسی طرح کی خوبصورت اور دل فریب ویڈیوز کے ساتھ, اسی طرح کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ, اسی طرح کی شخصیات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.